मैं आऊँगा। इंशाल्लाह इनको कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई होगा सबूत किसी क्रिमिनलिटी का तो फिर ही मिलेगा ना। JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है? ये लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं JIT के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और अदारों के खिलाफ। ये जो JIT है, ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? जब तक के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आती, मुस्तफी हो जाना चाहिए। वो इस वक्त रुकावटें डाल रहे हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, 20 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की मजीद तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी तो हुक्मरान जमात ने उसका खैर मकदम किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने एहतसाब के लिए हर तरह का ताउन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ। लेकिन अब उसी JIT पर हुक्मरान जमात की जानिब से सख्त एतराज़ात सामने आ रहे हैं और सख्त तनकीद आ रही है। पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को कॉल का मामला, फिर हुसैन नवाज की JIT के सामने पेशी के दौरान तस्वीर की लीक का मामला और अब JIT को कसाई की दुकान और जेम्स बॉन्ड 007 की फिल्म से तशबीह दी जा रही है। आज हुसैन नवाज 5वीं मरतबा JIT के सामने पेश हुए और ये अज़्म दोहराया कि उन्हें दोबारा बुलाया गया तो वो फिर JIT के सामने पेश होंगे और ये भी कहा हुसैन नवाज ने कि शकूक व शुबहात पैदा करना शैतानी काम है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी के इस्तीफे के मामले पर आज उन्हें मुस्लिम लीग नून की इंज़बाती कमेटी ने तलब किया, जहाँ वो पेश हुए और अपनी वजाहत पेश की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ज़रूर अभी तक इसका जवाब सामने नहीं आ सका कि निहाल हाशमी ने इस्तीफ़ा तो वज़ीर आज़म के हिदायत पर दिया था, लेकिन इस्तीफ़ा वापस किसके कहने पर लिया, ये बात अभी तक सामने नहीं आ सकी। आज ही इमरान खान साहब ने फिर से मुतालबा दोहराया है अपना कि JIT में पनामा केस की शफाफ तहकीकात के लिए लाजमी है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्तफ़ी हों। और आज ही साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और वजारत दाखिला को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसला ना आया तो वो 1997 की तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के, उनकी तशरीफ़ फरमा है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे, और अली ज़फ़र एडवोकेट साहब माहिर कानून हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी जमात के अरकान ने JIT को कसाब की दुकान से तशबीह दे दी और किसी को ये जेम्स बॉन्ड 007 की फिल्म दिखाई दे रही है, और आज हुसैन नवाज ने कहा कि शकूक व शुबहात पैदा करना शैतानी काम है। शकूक व शुबहात तो JIT से मुतल्लिक़ आपकी जमात खुद उठा रही है बहुत ज़्यादा। पहले मैंडेट की बात हुई, फिर तस्वीर का मामला, और कभी मैंडेट और कभी अरकान पर एतराज़ात का मामला। शकूक व शुबहात तो आपकी जमात की अपनी तरफ से उठ रहे हैं। जी, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि शकूक व शुबहात जो हैं वो JIT अपने ऊपर उठवा रही है। जो उनका तर्ज़ अमल है उससे ये तमाम शक की फ़िज़ा और तासुब की फ़िज़ा जो है वो पैदा हो रही है। आपको मैं 3-4 हवाले दे देता हूँ जो पहले भी आ चुके हैं, मगर क्योंकि आपने सवाल पूछे तो मैं दोबारा देता हूँ। ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर अगर आप जांचें कि इस कमेटी के अंदर तासुब है या नहीं, तो बेशुमार लोग थे जिनका कोई ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं हो सकता था, लेकिन 2 ऐसे अशख़ास चुने गए जिनमें से एक का ताल्लुक़ PTI से और PMLQ से है और दूसरे साहब का ताल्लुक़ परवेज़ मुशर्रफ साहब से, लेकिन वो एतराज़ नहीं उठाया गया। आपने अभी कहा कि हमने उसका खैर मकदम किया, बिल्कुल किया, क्योंकि हम मुतलाशी थे इंसाफ के, और जब इंसाफ का दरवाज़ा खुला और तफ्तीश का अमल शुरू हुआ तो हमने इसको बहुत खुशाइन जाना और अब भी इसको खुशाइन जानते हैं। उसमें कोई हमारे तर्ज़ अमल में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जब वो तासुब का जो हमने इजहार नहीं किया जो ताल्लुकात की बुनियाद पे था, जब वो रवैयों में आना शुरू हो गया, जब हमने ये देखा कि कमेटी ने लोगों को ये कहना शुरू किया कि तुम्हें 16 साल के लिए या 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे अगर तुमने अपना एफिडेविट वापस नहीं किया, या लोगों को फोर्स करने की कोशिश की गई कि तुम वादा माफ गवाह बन जाओ, या अभी आप ही के सहाफ़ी दोस्त जो हैं उन्होंने एक और कियानी साहब के ऊपर एक ख़बर कुछ दिन पहले नशर की है। तो जब ये तमाम चीज़ें सामने आनी
شروع ہو گئیں تو سوال یہ اٹھنا شروع ہوا کہ یہ جو تفتیش ہے سپریم کورٹ کے تحت جو ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں یہ طریقہ کار اس ملک کا قانون ہوگا اگر سپریم کورٹ کے ججز کی زیر نگرانی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اگر وہ بھی وہی کچھ کریں جو تھانوں میں ہو رہا ہے تشدد کے ذریعے، جو بی بی بے نظیر بھٹو کے صاحبہ کے ساتھ کیا گیا، جو اس سے پہلے دیگر سیاسی مجرموں کے ساتھ کیا گیا، اگر سپریم کورٹ کی زیر نگرانی، وہ نوعیت کے زیادہ ہوتے ہیں سیاسی دباؤ میں، میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں قانونی بات کر رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کی زیر نگرانی ایک چیز ہو اور وہ اسی طرح ہو جس طرح تھانے کے اندر کی جاتی ہے، وہ تشدد جس پہ ہم سب اعتراض کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں اس ملک کا قانون جو ہے وہ یہی ہوگا، طریقہ کار یہی ہوگا۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ چلیں تعلق بھی چھوڑ دیں اور اس کو رویے کو بھی چھوڑ دیں، طریقہ کار دیکھ لیں۔ ابھی آپ ہی کے ایک صحافی دوست نے یہ واٹس ایپ والی بات اٹھائی تھی جس کا آپ نے بھی آج ذکر کیا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ جب یہ واٹس ایپ کی کالز ہوئی ہیں تو پرانا بینچ تحلیل ہو چکا تھا اور نیا بینچ ابھی بنا نہیں تھا، امپلیمنٹیشن بینچ۔ تو یہ بتائیے کہ پھر اس دورانیے میں جب پرانا بینچ نہیں تھا اور نیا بینچ بنا نہیں تھا اور پرانا تحلیل ہو چکا تھا، تو یہ کس نے واٹس ایپ کالز کروائیں؟ سپریم کورٹ نے تو آن کیا ہے، جیسے اعجاز افضل نے دیکھیے اس وقت کہا کہ ہم نے کہا رجسٹرار ہمارے کہنے پہ ایکٹ کرتا ہے۔ آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں بالکل، لیکن اس وقت تو یہ بینچ تھا ہی نہیں جب یہ کالز ہوئی ہیں۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سب صحیح ہے تو پھر بالکل صحیح ہے، ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جے آئی ٹی کے طریقہ کار پہ، چاہے وہ تصویر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رویے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تعلق کے حوالے سے ہو، ہم معترض ہیں اور ہم بڑی مؤدبانہ طریقے سے بار بار سپریم کورٹ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور یہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی بھی، یہ ہمارے اعتراضات ہیں، اگر یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتے، اگر یہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتے، اگر یہ تفتیش کے قانونی طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں، ورنہ اس سے تعصب اور شبہ کی ایک فضا پیدا ہو رہی ہے جس کے نتیجے کے اندر جو بھی بات آگے نکلے گی وہ کنٹروورشل ہوگی۔ ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان صاحب نے اپنا مطالبہ دہرایا ہے کہ جے آئی ٹی کی تحقیقات مکمل ہونے تک وزیراعظم مستعفی ہو جائیں، اور یہ بھی کہا کہ کسی بھی قسم کی صورتحال میں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو کیا تحریک انصاف کو صورتحال اب کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو اپنی سپورٹ کا اظہار کریں سپریم کورٹ کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ صرف تحریک انصاف نے نہیں کہا، یہ دیگر جماعتوں نے بھی مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے جے آئی ٹی کے بارے میں، اس کو بھانپتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، یہ اب مختلف جماعتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آئینی ادارے کو نشانہ بنایا جائے گا، اگر اس پر تنقید کی جائے گی، اگر اس کا مذاق اڑایا جائے گا، تو پھر ہم آئینی اور جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے، آپ یہ جے آئی ٹی کو ویلکم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لیکن جب جے آئی ٹی کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے پاس سوالوں کے مناسب جواب دکھائی نہیں دے رہے۔ شاید وہ جو ایویڈنس وہ طلب کر رہی ہیں، جو وہ خواہش کر رہے ہیں، ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ جے آئی ٹی کو مطمئن نہیں کر پا رہے۔ سوال تو انہیں کرنا ہے نا، اگر انہیں انویسٹیگیشن کرنی ہے تو سوال تو لازمی ہے۔ اب سوالوں کا اگر آپ مناسب جواب نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ جے آئی ٹی کو متنازع بنائیں گے۔ جیسے 2 ممبران پر ان نے تنقید کی، سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کیا، پھر انہوں نے وزراء نے آپ نے دیکھا کہ کھلم کھلا ان کی بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے جیسے آپ نے پہلے کہا کسائی کی دکان اور ایسے الفاظ جو بازاری الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا احترام کا دعویٰ کرتے ہیں تو جے آئی ٹی سپریم کورٹ کی پیداوار ہے۔ جب جے آئی ٹی پر آپ تنقید کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ سپریم کورٹ پر تنقید کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے بینچ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کیا سرائیاں اور اس قسم کی غلط باتیں، ایمبولینس کا ذکر آیا کہ دیکھیں جی ایمبولینس بنا دی گئی، جے آئی ٹی نے بلائی اور اس سے ایک اتنی سنسنی خیزی پیدا ہوئی، لیکن پھر طارق فضل چودھری صاحب کے بیان سے وضاحت ہو گئی کہ وہ جے آئی ٹی نے نہیں، کہ ان کے اپنے وزیر نے ہی ایمبولینس وہاں بھیجی اور اتنا بات کا پتنگڑ بنایا گیا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہمیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی مناسب جواب نہیں بن پا رہا۔
लेकिन शाह साहब मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं, आज तनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं JIT को। लेकिन शाह साहब आज हुसैन नवाज JIT के सामने जब पेश हुए तो उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में वो बड़े मुतमईन दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनके पास, उन्होंने कहा कि ऐसे कोई सबूत है नहीं उनके खिलाफ जो JIT के सामने आ सके, कोई सबूत उनके खिलाफ ऐसे है ही नहीं है। अच्छा, वो बड़े मुतमईन दिखाई दिए। वो मुतमईन है, देखिए अगर वो मुतमईन है तो फिर कम से कम अपने वज़रा को और अपनी सरकारी टीम को समझाएं कि इस किस्म की लफाजी और इस किस्म की बयानबाजी वो बंद कर दें। आप देखें ये पूरा एक प्लान हो रहा है, इनका मीडिया सेल की एक हिकमत अमली है, इनके वज़रा के बयानात, पोस्ट जो पेशी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, असेंबली का माहौल आप देखिए उसमें कितनी तेजी आ गई है, कितनी कशीदगी दिखाई दे रही है। तो ये पूरी एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि अगर कोई फैसला इनके मिजाज और तबीयत के मुताबिक नहीं आता तो उसको इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए और उसकी बुनियाद पर एक नया सियासी जो है एक इशू खड़ा किया जाए। ठीक है शाह साहब, हमारे साथ रहेगा। रुबीना हारिस साहिबा, बिलावल ने कल कहा कि शरीफ खानदान भूल जाए कि उसे अपने खानदान के अफराद को बचाने के लिए इदारों की कुर्बानी देने देंगे। पीपल्स पार्टी को क्या वाकई लग रहा है कि शरीफ खानदान इदारों की कुर्बानी देने जा रहा है, ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, आपकी मैं बातें बड़ी देर से सुन रही हूँ और आपने जिस तरह से कहा कि और मखदूम साहब ने भी कहा कि जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि ज़ुबान जो है वो दोनों अतराफ़ से इस्तेमाल की जा रही है। और ये जो जेम्स बॉन्ड और कसाई की दुकान, मतलब कहते हुए भी हमें शर्म आती है, लेकिन जेम्स बॉन्ड एक अगर ऑन अ लाइटर टोन देखें आप तो वो जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म कभी कभी लगती है अदालत के अंदर नहीं, बाहर जब दोनों जमातों के नुमाइंदे जो हैं वो एनके लगा के काली और पता नहीं क्या क्या बयानात देते रहते हैं, ये कुछ और बयान देते हैं, वो कुछ और बयान देते हैं। तो ये कशीदगी जो बढ़ाई जा रही है, बाहर बढ़ाई जा रही है, तो हमें समझ नहीं आती कि ये सारा एहतजाज, ये सारा ये जो ड्रामा बनाया जा रहा है, ये क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हमने बारहा इदारों को के सामने हम भी पेश हुए हैं, हमारे सिटिंग वज़ीर आज़म पेश होते रहे हैं, हमारे सदर पाकिस्तान जब थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो अदालतों के सामने पेश होते रहे हैं, लेकिन हमने कभी इस किस्म का माहौल न बनाया है, ना किसी को बनाने दिया है और हमेशा एहतराम किया इदारों को। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो स्टेटमेंट है कल, वो उसी हमारे अपने जो हमारा एक तरीक़ाकार है, जमहूरी तरीक़ाकार है, जो हम इदारों की इज़्ज़त करते हैं। हालांकि माजी में हमारे साथ इदारों ने बहुत ज़्यादतियाँ भी की हैं और आउट ऑफ द वे जाके ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन हमने कभी वो तसादम की जो सियासत है वो नहीं अपनाई, क्योंकि हम समझते हैं कि मुल्क जो है, पाकिस्तान जो है, इट कम्स फर्स्ट, और इसकी जो भलाई है, इसकी जो बेहतरी है, वो इसमें कभी भी नहीं है कि आप इदारों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा करें। तो ये जो स्ट्रेटजी है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हुकूमत की, ये कोई अच्छे इसके आसार नज़र नहीं आ रहे और ये कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला जा रहा है। लेकिन मुझे जो खौफ है हम सबको है कि इससे नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के अवाम का होगा। पार्टियां और हुक्मरान तो जी आते जाते हैं, कभी एक हुक्मरान होगा, कभी दूसरे होगा, लेकिन जो चीज़ सोचनी चाहिए, जो सबकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। और वही जो आपने कोट किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। ठीक है नाजरीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम अली ज़फ़र साहब से ये पूछेंगे कि जिस तरह से JIT पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, JIT को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, इन हालात में JIT के लिए काम करना कितना मुश्किल हो सकता है। बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अली ज़फ़र साहब, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से JIT के अरकान के इंतखाब के हवाले से मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से राब्ते, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऑन भी किया, हुसैन नवाज की पेशी के दौरान तस्वीर का लीक हो जाना और अब हुक्मरान जमात की जानिब से JIT के मैंडेट पर सवाल उठाना JIT के लिए कानूनी तौर पर कितना मुश्किल हो सकता है काम उनका, जबकि JIT के सरबराह वाजिद ज़िया साहब ये कह चुके हैं कि उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं, जिस हवाले से वो एक अलग दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं। जी देखें, एक तो चीज़ बहुत ज़ाहिर है और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि JIT को इन्फ्लुएंस करने की कोशिशें हो रही हैं, और उसको मैं इसलिए कहता हूँ, एक तो आपने जिक्र खुद किया कि JIT ने सुप्रीम कोर्ट में कहा आके कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे सामने रुकावटें आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तहरीरी तौर पे उसको दें, हम देखेंगे कि वो क्या उसमें लिखा है।
تو وہ تو ایک بڑا کلیئر ہو گیا. اور دوسرا یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بہت سارے منسٹروں کی طرف سے اور جو اہلکار ہیں یا لیڈرز ہیں PMLN کے, ان کی طرف سے, وہ بھی لگتا ہے اسی طرح کہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ JIT کو ہم ایک طرح کنٹروورشل کریں تاکہ کل کو اگر فیصلہ یا ان کی رپورٹ ہمارے خلاف آئے تو ہم کہہ سکیں گے ہم نے تو پہلے سے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ تو بائسڈ ہیں, یہ لوگ تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, یہ کسی ایجنڈے میں کام کے تحت کام کر رہے ہیں. تو یہ اپنی جگہ, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے جاؤں. ہسٹوریکلی آپ دیکھیں کہ JIT پہ یہ انفلوئنس ڈالنے کا یا اس طرح بات کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں, کیونکہ JIT کا رول بڑا ڈیفرنٹ ہے, بہت مختلف ہے. وہ صرف انویسٹیگیشن کرنی ہے, انہوں نے انویسٹیگیشن کر کے انہوں نے رپورٹ بنانی ہے اور رپورٹ بنا کے سپریم کورٹ کو دینی ہے. جب یہ کیس شروع میں آیا تھا عدالت میں, تو عدالت نے پوچھا تھا نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم سے بھی اور ان کے بچوں کی لیگل ٹیم سے بھی کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اور ہم اس کی جانچ پڑتال کریں, اور انہوں نے کہا تھا نہیں ہمیں بالکل اعتماد ہے, آپ اس کو کریں. جب وہ کیا انہوں نے تو ایک ڈیفنس پیش کی گئی ان کے سامنے, اور وہ ڈیفنس تھی ایک قطری پرنس کی, جس میں یہ کہا گیا کہ جناب اپارٹمنٹس تو ہمارے ہیں لیکن یہ پیسہ انویسٹمنٹ کر کے آیا قطر پرنس کے ساتھ اور وہ انویسٹمنٹ کے ذریعے آیا. تو سپریم کورٹ نے جب اس کو دیکھا تو پانچوں جج صاحبان نے یہ کہا اور بڑے کلیئرلی کہا, ان کی ججمنٹ آپ پڑھیں, کہ جناب ہمیں یہ آپ کی جو ڈیفنس ہے جو آپ دے رہے ہیں قطری شہزادے کی کہانی, اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے. دو جج صاحبان نے اس پہ یہ کہہ دیا کہ ہم خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 62-63 کے تحت ڈسکوالیفائڈ ہیں. تین نے کہا نہیں, یہ بات صحیح نہیں. قطری شہزادے نے تو پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے, انہوں نے کہا کہ پہلے جو میں نے جواب دیا تھا وہی اسے میرا جواب تصور کیا جائے چونکہ میرا دستخط اس پر موجود تھا. تو کیا اب اس کی حیثیت کیا ہوگی JIT کے سامنے؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ رول دیکھیں نا اس کا JIT کا ہے کیا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 جج صاحبان نے کہا کہ JIT ہم بناتے ہیں, آپ نواز شریف صاحب اور آپ کے جو بچے ہیں وہ ان کے سامنے پیش ہوں, اپنی صفائی پیش کریں اور اپنے ڈاکیومنٹس پیش کریں, منی ٹرائل پیش کریں کہ کیا منی پیسہ کہاں سے آیا اور اپارٹمنٹس میں کس طرح پہنچا, اور پھر وہ JIT ہمیں ایک رپورٹ دے گی, پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے. تو JIT کا اس وقت صرف لمیٹڈ رول یہ ہے کہ JIT نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو صفائی پیش کی گئی تھی, یہ جو ڈیفنس ہے یہ جائز ہے, یہ ویلڈ ہے, اس میں سچائی ہے کوئی, اور یہ منی ٹریل کیا ہے. اگر الٹیمیٹلی JIT یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں تو منی ٹریل ملی نہیں, تو یہ سارا اس کا نقصان نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کو ہوگا, کیونکہ پھر ایک طرح یہ جو کرپشن کا الزام ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اس لیے یہ کنٹروورشل بنانا ایٹ دس سٹیج ان کا حق ہے PMLN کا کہ وہ آبجیکشنز ریز کریں, لیکن مناسب جگہ پہ عدالت کے سامنے ایک بار رپورٹ آ جائے تو پھر عدالت کے سامنے جتنی مرضی ان کو آبجیکشنز ہیں وہ پیش کریں. اب آپ کی بات آئی تھی, آپ نے تصویر کی بات کی. یہ تصویر جو ہے اور جو کچھ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, جو الزامات لگا رہے ہیں JIT کے بارے میں, مجھے اگر آپ ایز اے لائر پوچھیں, ایک انڈیپینڈنٹ لائر پوچھیں, تو مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی جو شک و شبہات ہوں یا جس پہ آپ کہیں کہ JIT اپنا کام غلط کر رہی ہے. کیونکہ انویسٹیگیشن جب آپ کرتے ہیں تو آپ نے بلانا ہی ہے اس شخص کو اور اس کو ویٹنگ روم میں بٹھانا ہی ہے, اور بٹھانے کے بعد اسے سوال پوچھنے ہی ہیں. تو وہ جو تصویر تھی اس سے کوئی ریلیونسی نہیں نظر آ رہی. سوالات کرنا اور بڑے ایگریسو سوالات کرنا یہ JIT اور انویسٹیگیٹو ٹیم کا کام ہے. ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک, ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. ہمارا یہ حق تو ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر غیر قانونی غیر آئینی چیز ہو رہی ہے وہ بجائے رد کریں. ہم التماس کرنے کا حق تو رکھتے ہیں نا, یہ حق تو ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں دوبارہ سے اور درخواست دیں. اور آپ صحافی جو ہیں بار بار یہ خبریں کہاں سے لے کر آ رہے ہیں جو آپ شائع کر رہے ہیں, آپ بھی تو لے کر آ رہے ہیں خبریں. آپ نے کہا کہ کوئی صاحب ہیں کیانی نام کے جن کو فورس کیا جا رہا ہے, ابھی آپ ہی کے چیمہ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا. یہ آپ کیوں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں؟ آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی چھوڑ دیں, ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر JIT کو کرنا, JIT کرتی ہے رپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم التماس اور ہم عرض کر رہے ہیں اگر کوئی چیز ہمیں irregular نظر آ رہی تو ہم درخواست مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں. اگر کوئی صاحب جو ہیں وہ الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں کرتے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں بڑے ادب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. JIT جو ہے اس کا رویہ درست نہیں ہے. عدالت کے ساتھ تو ہم معذرت کے ساتھ ادب یہ تو نہیں کہ کسائی کی دکان سے میں نے تو آپ کو پہلے دیکھیے کل 1 منٹ میں طلال نے کل خود کہا ہے
طلال نے خود کہا ہے کہ ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ میں نے غلط کیا ہو، لیکن جو اس کے پیچھے چیزیں جو عمل فرمائیں ان کو تو دیکھیں، جو کار فرمائیں. تو آپ یہ تو دیکھیں، آپ یہ تو میں مان گیا، اور طلال بھی کیمرے کے آگے مان گیا کہ یہ الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کی سنائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے روینہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے شارٹ سی بریک لینی ہے، شارٹ سی بریک لینی، بریک کے بعد میں آپ پہ آؤں گا. اعتراض کرنا ضرور ان کا حق ہے، ان کا لیگل رائٹ ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے لیے آپ عدالت کے سامنے جو بھی پروسیجر ہے تھرو پیپر، لیکن یہ باہر کھڑے ہو کے اس قسم کی الزامات کی جو بوچھاڑ ہے، یہ کوئی اچھا پریزیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ معذرت کے ساتھ انہوں نے مجھے بلا کے سوال پوچھا تو میں نے جواب دیا. نہیں، لیکن ان سے اگر مجھے روز شام کو بلا کے آپ یہ سوال پوچھیں گے تو میں جواب پوچھنا اور بات ہے، لیکن وہاں جو جیمز بانڈ کی مووی جو آپ لوگ چلا رہے ہیں باہر، معذرت کے ساتھ جو جیمز بانڈ کی فلم واقعی چل رہی ہے، عدالت یہ جے آئی ٹی جہاں ہو رہی ہے، جہاں عدالت لگتی ہے، اس کے باہر جو تماشا لگتا ہے وہ آپ لوگوں کا لگایا ہوا ہے. اس کے ساتھ نہ کسی ادارے کا کوئی تعلق ہے، اور کیونکہ جب آپ تماشا لگائیں گے تو میڈیا کا تو کام ہے، وہ پہنچے گا، وہاں رپورٹ کرے گا. کہ سمر صاحب کی عدالت میں بے شک کہہ دیں، لیکن خود سے نہ اعتراض کا اظہار کر. چلیں آپ کی بات یعنی آپ کی بھی تو عدالت شام کو اس وقت بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں، آج بھی کیمرہ لگا ہوا ہے. آپ مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں، آپ مجھ سے آج شنگھائی کا پوچھ لیتے، آپ مجھ سے تعلیم کا پوچھ لیتے، آپ یہی سوال میرے سے 8 بجے پوچھتے ہیں، یہی سوال 10 بجے پوچھتے ہیں، یہی سوال 9:30 بجے پوچھتے ہیں، تو میں جواب دیتا ہوں. پھر آپ معترض ہیں کہ ان بار بار یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ آپ بات کرنا چھوڑ دیں، سوال پوچھنا ہم جواب دینا چھوڑ دیں. جب سارا کچھ جب باتیں ہوتی ہیں دن کو سپریم کورٹ کے باہر یا جے آئی ٹی کے باہر، پھر ہم اسی کے وہاں پہ بھی آپ کی وہ وین لگی ہوتی ہے اور مائکس پڑے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے بلا کے کہتے ہیں بتائیے. یہ تو فالو اپ ڈیبیٹ ہے. ہاں وہ بات ڈائس آنا شروع ہو گیا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. علی ظفر صاحب، جو نون لیگ اعتراض اٹھا رہی ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کرمنل انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی، وہ صرف انکوائری کر سکتی ہے، آرٹیکل 184(3) کے تحت ان کے جو مینڈیٹ ہے اس سے جے آئی ٹی تجاوز کر رہی ہے. قانونی رائے کیا ہے آپ کی؟ کیا واقعی وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے یا پھر وہ ٹھیک سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو کیس ہے یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے، یہ بڑا ایکسیپشنل کیس ہے، یہ ایک بڑا اسپیشل کیس ہے. اگر نارمل حالات ہوتے، یہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف، سٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف اور ان کے بچوں کے خلاف الزامات نہ لگے ہوتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی بھی یہ کیس نہ لیتا اور جے آئی ٹی کبھی بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت نہ بنتی. یہ چونکہ ایک بڑا ایکسیپشنل کیس تھا، نیب بھی کام نہیں کر سکتی تھی، ایف آئی اے بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں ذکر کیا کہ ہمیں خود ہی ایک جے آئی ٹی بنانی ہے. اس جے آئی ٹی کی میرے مطابق ہر وہ اس کے پاور ہے جو ایک نارمل پولیس انویسٹیگیشن میں ہوتی ہے، سوائے اریسٹ کرنے کے. اریسٹ نہیں کر سکتے، لیکن انویسٹیگیشن میں جو ٹیکنیکس لافل لیگل قانونی طریقے ہیں وہ اپنا کے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہیں. اور انفیکٹ ان کی یہ بھی پاور ہے، ان کے پاس یہ بھی طاقت ہے کہ ملک سے باہر جا کے وہ تحقیقات کر سکیں، جس کے لیے انہوں نے کچھ لوگ بھیجے بھی ہیں، لنڈن بھی اور میرا خیال ہے پناما بھی بھیجیں گے، اور گلف سٹیٹس میں بھی، قطر میں بھی بھیجے جائیں گے لوگ. تو یہ بالکل ایک پولیس انویسٹیگیشن کی طرح ہے، صرف اس میں پاور آف اریسٹ نہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت ڈفرنس ہے جو نارمل پولیس اور جے آئی ٹی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سپریم کورٹ کی اپنی ایک شاخ ہے، یہ سپریم کورٹ کی اپنی ایک برانچ ہے. سپریم کورٹ نے ذمہ لیا ہے کہ اس کی تحقیقات صاف شفاف ہوں گی. سپریم کورٹ نے یہ ذمہ لیا ہے کہ ہم اس کی سپرویژن کریں گے، اور جو کر رہے ہیں رپورٹس کے ذریعے، اور انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ ہم اس کو انڈیپینڈنٹ رکھیں گے اور اس کو آزاد رکھیں گے، اور اس کو انفلوئنس اگر کوئی کرنے کی کسی نے کوشش کی تو ہم اس کو روکیں گے. تو اس میں یہ تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے، لیکن طاقت لیگلی اس کے پاس وہی ہے جو کہ ایک پولیس کے پاس ہوتی ہے. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں، بلکہ اگر میں دنیا کی ہسٹری دیکھوں تو شاید صرف انڈیا میں یا 1-2 اور سپریم کورٹس نے ایسا فیصلہ کیا ہے جہاں انہوں نے خود ایک تحقیقاتی کمیشن بنائی ہے جس کو جے آئی ٹی کا نام دیا گیا ہے، اور وہ ایک کارروائی کرے گی، وہ ایک انویسٹیگیشن کرے گی. تو یہ ایک بڑا ایکسیپشنل کیس ہے، اور اس کو ایکسیپشنل کیس کی طرح ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں کر رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس پہ اگر کوئی آبجیکشن ان کا ریز کرنا بالکل حق ہے. میں
میں پہلا وکیل ہوں گا جو کہوں گا کہ بالکل ان کی رائٹ ہے کہ وہ آبجیکشن ریز کریں، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے بنائی ہوئی ہے JIT، تو آپ اعتراضات سپریم کورٹ کے سامنے لے جائیں اور سپریم کورٹ اس کے بعد جو فیصلہ کرے گا ان اعتراضات پہ وہ پھر آپ مان لیں. جتنے اعتراضات ہیں آپ ان کے پاس لے جائیں، وہ انصاف کے تحت، قانون کے تحت وہ فیصلہ کر دے گی سپریم کورٹ. یہ طریقہ کار ہے اس پروسیس کو آگے لے جانے کا. ٹھیک ہے. روبینہ صاحبہ، 2 روز قبل شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ملک میں سلیکٹو احتساب نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے کچھ میگا کرپشن سکینڈلز کا ذکر بھی کیا اور حوالہ دیا جن کو پیپلز پارٹی سے جوڑا جاتا ہے. ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف، جس میں NICL ہے، اوگرا سکینڈل ہے، پنجاب بینک اور نندی پور اور سوئس بینک اکاؤنٹ سے متعلق، تو ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف واضح تھا. تو کیا وجہ ہے کہ جب بھی احتساب ہوتا ہے، آپ کی جماعت تو ویسے بھی یہ رونا روتی رہتی ہے کہ ہمارے خلاف بھی سلیکٹو احتساب ہوا، تو کیوں ایسا ہے کہ جس جماعت کے خلاف احتساب ہوتا ہے، جس سے سوال ہوتا ہے، تو وہ سلیکٹو احتساب کا نعرہ لگا دیتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی یہ بات کی ہے تو اس کے اوپر کوئی وجوہات تھیں، اور وہ وجوہات آپ سب نے دیکھی بھی اور وہ پروف بھی ہوئیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ وہ الزامات جھوٹے تھے. 10-11 سال کی قیدیں بھی ہمارے سزائی صاحب نے کاٹی اسی جھوٹے الزامات میں، جو اینڈ میں سارے مقدمات سے وہ بری ہو گئے. یہ ایک لمبی کہانی ہے، الزامات کی فہرست ہے جو کہ انہی کی بنائی ہوئی ہے. ہمارے جو بات آپ کر رہے تھے مسلم لیگ نواز کے لیڈروں کی ہی پروسیکیوشن تھی، جس کا سامنا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا پڑا اور بار بار کرنا پڑا. لیکن چونکہ جب ہم اپنے دور حکومت میں آئے تو ہم نے یہ سوچا، کیونکہ کنفرنٹیشن کی سیاست سے جو جمہوریت کا حشر ہوا اس ملک میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ بنا، اور اس کے ساتھ پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کیا، پھر ایک دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرنے کی طرف اب اس وقت جا رہی ہے. باقی بات، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی الزامات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کیسز ہیں، تو اس وقت میں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو حکومت میں نہیں ہے. اس وقت حکومت میں جو جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو ان کو کس نے منع کیا ہے؟ وہ بے شک وہ کھولیں، مقدمے کھولیں. ہم نے اس طرح کا واویلا نہیں کرنا جو یہ کر رہے ہیں. ہم نے بڑی بردباری سے اور بڑی اس کو جوان مردی کا لفظ تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ میں ایکول رائٹس پہ بلیو کرتی ہوں، بڑی ہمت اور بہادری سے ہم نے ان سب الزامات کا جو ہے سامنا کیا. اب جب اپنی باری آئی ہے تو ان کو یہ بچوں والی باتیں جو ہیں کرنا کہ بھئی ان کے اوپر بھی ہیں تو ہمارے اوپر کیوں ہو رہی ہے سلیکٹو. تو اگر ہیں، میں پھر ایک دفعہ کہوں گی، اگر وہ سمجھتے ہیں تو ان کو کس نے منع کیا ہے؟ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں، ضرور بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ اب JIT اگر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو بھی طلب کرتی ہے تو کیا وہ JIT کے سامنے پیش ہوں گے؟ بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو JIT سے متعلق ہو رہا ہے یہ اب اسحاق ڈار صاحب نے پیش ہونا ہے اور وزیراعظم نے پیش ہونا ہے، اس سے پہلے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. تو اگر وزیراعظم کو JIT طلب کرتی ہے تو کیا وہ پیش ہوں گے JIT کے سامنے؟ دیکھیے، جو بھی عدالت طریقہ کار کرے گی طے، اس کی مطابقت سے آگے چلیں گے. ابھی بھی پہلے یہی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ پہلے کہا گیا کہ یہ آئیں گے نہیں، جوائن نہیں کریں گے، پھر کہا یہ تعاون نہیں کریں گے، پھر تاثر دیا گیا کہ یہ گھبرا گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت نے فیصلہ کیا اس کے ساتھ چلیں گے. اور جیسے علی ظفر صاحب نے اس مرتبہ کہا کہ اگر ہمارا کوئی اعتراض ہوگا تو ہم اس کو بڑے مؤدبانہ طریقے سے آگے بڑھائیں گے اور اٹھاتے چلے جائیں گے اور ضرور اٹھائیں گے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھی جو بات ہوئی ہے، 3 چیزیں ہیں اس کے اندر. 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مقدمات چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی حکومت میں ہے، مقدمات چلائیں. مقدمات چل رہے ہیں، جہاں پہ بری ہو رہے ہیں وہاں پہ بری ہو رہے ہیں، اور جہاں پہ سزا ہو رہی ہے وہاں پہ سزا ہو رہی ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں پہلے عدالتیں سزائیں دیتی ہیں پھر چھوڑ دیتی ہیں. یہ عدالت کے معاملات ہیں، اس میں حکومت کا کوئی اثر عمل دخل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس اسپیسیفک کیس کا ذکر کیا گیا اس کے اندر زرداری صاحب کو انڈائٹ کیا ہوا تھا. ہی واز انڈائٹڈ ان سوئٹزرلینڈ. ان کا اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن ختم ہو رہا تھا. انہوں
انہوں نے پرائم منسٹر کی قربانی دی مگر اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن ختم ہونے دیا تاکہ اس کی اپیل نہ کی جا سکے. تو وہ ایک یکسر مختلف کیس ہے جس کے اندر سوئز حکومت نے, سوئٹزرلینڈ کی عدالت نے ان کو انڈائٹ کیا تھا. تو ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل معصومیت والی کوئی بات تھی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح عدالت لگی تھی جب بھٹو صاحب آئے تھے, اور تب بھی ایک تھیٹر کیا گیا تھا اور مسعود محمود صاحب وعدہ معاف گواہ بھی بنے تھے, جس بات پہ ہم معترض ہیں کہ اسی طرح لوگوں کو فورس کیا جا رہا تھا کہ وعدہ معاف گواہ بنو, اور تب مسعود محمود صاحب بنے تھے اور بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھایا گیا, شہید کیا گیا اسی طریقہ کار سے. ہم یہ چاہ رہے ہیں اس طرح کے تاثر نہیں ملنے چاہیے کہ وہی مسعود محمود والی کھیل جو ہے دوبارہ کیوں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم وعدہ معاف فورس کیا جا رہا ہے, بن جاؤ, اس کاغذ پہ سائن کر دو, یہ چیز واپس لے لو. یہ ہمارے اعتراضات ہیں تاکہ عدلیہ کا بھی وقار بلند ہو, جمہوریت کا بھی وقار بلند ہو, اور ملک کے اندر طریقہ کار اور اداروں کا بھی وقار بلند ہو. لیکن آج سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے بھی خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور وزارت داخلہ کو کہ ہمیں خدشہ ہے کہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ اگر نہ جا رہا ہوا تو وہ 1997 کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ سے حملہ کر دیں گے سپریم کورٹ پہ. تو میں اس پہ کیا کہوں, میں مصرع اولا کہوں گا کیونکہ ثانی میں تو بدتمیزی ہو جائے گی کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب. یعنی پنڈ بسیا نہیں تھے, ڈاکو پہلے آگے نے, یعنی ہماری طرف سے آپ نے کہیں یہ بات سنی. آپ مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ حملہ, ابھی 2-3 اشخاص, 2 صاحب نے کہا کہ آپ حملہ کرنے, کون کہہ رہا ہے حملہ کرنے لگے ہیں؟ یعنی آپ یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ ہیں وہ باتیں جن سے پھر ہمیں شک پڑتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تھیٹر ہے کیا؟ کون سا حملہ کرنے چلے ہیں؟ کس وقت کسی نے کہا ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں خطوط لکھے جا رہے ہیں؟ بتائے گا جی آپ کو ایسا خدشہ ہے؟ کیونکہ ایک تاریخ تو کی ہے, ایک ہسٹری ہے, پیچھے سے اس طرح چلی آ رہی ہے. لیکن میں بھی ان کی بات کو انڈورس کروں گی کہ کاش کہ اتنی توجہ ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب نے اپنے عدالتی نظام کو بہتر کرنے میں لگا دی ہوتی تو شاید آج پاکستان کے لوگ. علی ظفر صاحب, آپ کا کنکلوڈنگ, آپ کا کامنٹ آپ کا چاہیے ہوگا یہ جو افتخار چودھری صاحب والے خط سے متعلق. میرا خیال ہے جی مناسب نہیں ہے. یہ شاید انہوں نے چونکہ اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی ہے تو وہ اب اس کے اینگل سے انہوں نے خط لکھ دیا ہے, لیکن اس طرح خط آپ ایک کنٹینیوئنگ کیس میں, ان کو تو پتہ ہونا چاہیے خود بھی کہ جب ایک کیس پینڈنگ ہو تو آپ ڈائریکٹلی چیف جسٹس کو اس میں خط نہیں لکھ سکتے. وہ سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنایا ہوا ہے, آپ بینچ میں درخواست دیں, درخواست دینے کے بعد ادھر بحث کرنا چاہیں کریں, وہ فیصلہ کریں نہ کریں. لیکن اس طرح خط بازی تو جائز طریقہ کار نہیں ہے, اور یہ سیاسی سربراہ بھی ہیں تو یہ کسی سیاسی موو سمجھا جا رہا ہے. ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی. تمام موضوع مہمانوں کا بہت شکریہ. ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.